अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नज़ुल इजलाल फरमाया तो मुसलमानों और बिलखसूस उन महाजरीन को जो मक्का में 13 बरस तक कुफार के जुल्म सितम की चक्की में पिसते रहे थे, किसी कदर चैन का सांस लेना नसीब हुआ। लेकिन यहूद मदीना और मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों का मदीना मुनव्वरा में अमन व अमान से रहना एक आँख न भाया और उन्होंने अहले हक के ख़िलाफ़ रेशा दौरानियाँ शुरू कर दीं। कुरैश मक्का ने अपने दिल के जले फफूले यूं फोड़े कि रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई को एक तुंद व तेज़ ख़त लिखकर धमकी दी कि तुमने हमारे आदमी को अपने यहाँ पनाह दी है, इनको कत्ल कर डालो या मदीना से निकाल दो, वरना हम मदीना पर हमला करके तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई का बस चलता तो वो ज़रूर कुरैश मक्का के कहने के मुताबिक अमल करता, लेकिन जब इसे इस किस्म की हरकत के नताइज से आगाह किया गया तो वो खामोश होकर बैठ गया। ये बड़ा पुरखतर ज़माना था। दुश्मनान इस्लाम मदीना पर हमला के लिए पर तोल रहे थे, इसलिए हर वक्त चुकन्ना रहने की ज़रूरत थी। चनाचा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मामूल बना लिया था कि रात को भी हथियार बांध कर सोते थे और बारी बारी जाकर पहरा दिया करते थे। काशाना नबवी को तो वो किसी वक्त भी गैर महफूज हालत में नहीं छोड़ते थे, और दिन हो या रात कोई न कोई साहिब रसूल हथियार बांध कर काशाना नबवी के पहरे पर ज़रूर खड़े होते। इसी ज़माने का वाक़या है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद अचानक उचाट हो गई। इत्तफाक से उस वक़्त कोई भी शख्स पहरे पर मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कोई रजुलुन स्वालिह यानी नेक आदमी आज पहरे पर होता। इतने में हथियारों की झंकार सुनाई दी। रसूलुल्लाह ने पूछा, कौन? जवाब मिला, या रसूलुल्लाह मैं साद हूँ। फरमाया, किस लिए आए हो? अर्ज़ किया, मेरे दिल में हजूर की निस्बत खौफ पैदा हुआ, इसलिए पहरा देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर खुश हो गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दुआ की और फिर इस्तराहत फरमाई। ये साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनको बारगाहे रिसालत से रजुल सालेह का अजीम लक़ब मरहमत हुआ, अबी वक़ास मालिक बिन वहीब के फ़र्जंद और कुरैश की एक मोअज़्ज़ज़ शाह बनु ज़ोहरा के चश्मो चराग थे। सैयदना हज़रत अबू इसहाक साद बिन अबी वक़ास अस्हाबे अशरा मुबशरा में से एक हैं और तारीख़ इस्लाम की मोहतिम बिशान हस्तियों में शुमार होते हैं, जो शोहरत आम और बक़ाए दवाम के दरबार में नहायत आला व अरफा मुकाम पर फाइज हैं। इनका सिलसिला नसब यह है, साद बिन अबी वक़ास मालिक बिन वहीब बिन अबद मनाफ बिन ज़ोहरा बिन कुल्लाब बिन मुर्रा। 5वीं पुश्त में कुल्लाब बिन मुर्रा पर उनका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह के नसबनामा से मिल जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना भी कबीला बनु ज़ोहरा से थीं और हज़रत साद के वालिद अबू वक़ास मालिक की चचाज़ाद बहन थीं। इस लिहाज से अबू वक़ास रिश्ते में रसूलुल्लाह के मामू होते थे और हज़रत साद बिन अबी वक़ास मामूज़ाद भाई थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अज़राए मोहब्बत और शफ़क़त ननिहाली रिश्ते की वजह से हज़रत साद को भी मामू कहकर पुकारते थे। हज़रत साद की वालिदा का नाम हमना बिनते सुफियान बिन उमैया था और वो बनु उमैया से ताल्लुक़ रखती थीं। हज़रत साद हिजरत नबवी से तकरीबन 30 बरस कबल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक़्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जवानी पूरे शबाब पर थी और उन्होंने उम्र के सिर्फ 17 या 19 मंजिलें तय की थीं। ताहम अल्लाह ताला ने इन्हें नहायत सईद फितरत अता की थी। जो ही इनके कानों में दावत तौहीद की आवाज़ पड़ी, उन्होंने बिला तामुल इस पर लब्बैक कहा और साबिकून अव्वलून की मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए।
ایک روایت کے مطابق اسلام لانے والے بالغ مردوں میں وہ تیسرے مسلمان تھے۔ بہر صورت وہ ان چند نفوس قدوسی میں سے ہیں جن کو دعوت حق کے ابتدائی 7 دنوں کے اندر نوائے توحید تھامنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمنہ کو اپنے آبائی مذہب سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کو بیٹے کے قبول اسلام کا حال سن کر اس قدر رنج ہوا کہ کھانا پینا بولنا چالنا تک سب کچھ ترک کر دیا۔ حضرت سعد ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی والدہ کو آزردہ دیکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، یہی اصرار تھا کہ یہ نیا دین ترک کرو، لیکن حضرت سعد کا ایک ہی جواب تھا، ماں تم مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تمہارے قالب میں 1000 جانیں بھی آ جائیں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ خداوندی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان استقلال ایسی مقبول ہوئی کہ عامۃ المسلمین کے لیے فرمان الہی نافذ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن میں، اور اگر ماں باپ تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کی تجھ کو خبر نہیں تو اس میں ان کا کہا مت مان۔ قبول اسلام کے بعد والدہ کی ناراضگی کے علاوہ اور بھی کئی ایسی سختی اور مصیبتیں تھیں جو حضرت سعد نے مشرکین کے ہاتھوں برداشت کیں۔ انہوں نے کفار سے گالیاں کھائیں، طعنے سہے اور جسمانی اذیتیں برداشت کیں، لیکن کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش آئی ہو۔ دعوت حق کے آغاز میں صحابہ اکرام کفار کی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے مکہ کے قریبی پہاڑوں کی سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بھی انہی نفوس قدسی میں شامل تھے۔ ایک دن وہ چند دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند مشرکین ادھر آ نکلے۔ وہ مسلمانوں پر پہلے تو آوازیں کسنے لگے اور پھر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد کی اٹھتی جوانی تھی، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر مشرکین پر پل بڑھے۔ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ اب ان شریروں نے وہاں سے بھاگنے ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ سعد بن ابی وقاص پہلے شخص ہیں جنہوں نے حق کی حمایت میں خون ریزی کی۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑھ کر تابناک باب وہ ہے جس میں وہ 3 سال تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ شعب ابی طالب کی محصوری اگرچہ بنی ہاشم اور بنو مطلب سے مخصوص تھی، لیکن حضرت سعد نے ہاشمی اور مطلبی نہ ہونے کے باوجود محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو ان مہاجرین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نوعمر بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو کسی قدر طمانینت نصیب ہوئی اور وہ کفار کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہو گئے، تاہم مشرکین مکہ کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر صحابہ اکرام ہر وقت مسلح رہتے تھے اور کاشائے نبوی پر باقاعدگی سے پہرے دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض موقعوں پر پہرا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مدینہ پر حملہ کے تدارک اور مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے حضور صحابہ کی چھوٹی چھوٹی مسلح جماعتیں وقتاً فوقتاً مکہ کی طرف روانہ فرما دیتے تھے۔ ان مہمات کو سریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے جو سریہ پیش آئے ان میں سے سریہ عبید اللہ بن حارث
سریہ حمزہ اور سریہ عبداللہ بن جہش میں حضرت سعد ایک عام مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ایک سریہ میں 8 مجاہدین کی قیادت کی۔ اس مہم کو ان کے نام کی نسبت سے سریہ سعد بن ابی وقاص کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت سعد اپنے 8 ساتھیوں کے ہمراہ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے خرار کے مقام تک گئے، لیکن مشرکین سے مڈ بھیڑ نہ ہوئی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ سریہ عبیدہ بن حارث میں بھی اگرچہ کچھ تو خون تک نوبت نہ پہنچی تھی، لیکن حضرت سعد نے قریش کی طرف ایک تیر چلا ہی دیا۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے میدان میں کفر و حق کا مارکہ اول پیش آیا تو حضرت سعد نے اس میں والہانہ جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اثناء جنگ میں ان کا مقابلہ قریش کے نامی گرامی اور بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ انہوں نے آنن فانن سعید کو خاک و خون میں لٹا دیا اور اس کی مشہور تلوار ذوالقطیفہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ تلوار لے کر وہ رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک مال غنیمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد نے فوراً تعمیل ارشاد کیا، لیکن ان کو اس تلوار کے نہ ملنے پر بڑا ملال ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں یہ حکم تھا، تو جو تم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال اور طیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور اپنی تلوار لے لو۔ جنگ احد میں جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان چند اصحاب میں سے تھے جو شروع سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر بنے رہے۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھے۔ کفار بار بار رسول اللہ پر نرغت کرتے تھے اور سعد اپنے تیروں سے ان کا رخ پھیر دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت سعد رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ حضور اپنے ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے، یا سعد ارمی فداق ابی و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت سعد نے 1000 تیر چلائے تھے۔ اثناء جنگ میں ایک مشرک ابو سعید بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے تاک کر اس کے خلق میں ایسا تیر مارا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک اور مشرک نے بھی اپنے تند و تیز حملوں سے مسلمانوں پر آفت ڈھا رکھی تھی۔ حضور نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ اس کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤ۔ اتفاق سے اس وقت ترکش میں کوئی تیر نہ بچا تھا، تاہم حضرت سعد نے پھل کے بغیر ایک تیر اٹھا کر ایسی مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف گر گیا اور برہنہ ہو گیا۔ حضور حضرت سعد کی ماہرانہ قد اندازی اور اس مشرک کی بدحواسی پر بے اختیار مسکرا پڑے۔ بدر اور احد کے بعد حضرت سعد نے غزوہ احزاب، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر معرکے میں اپنے شمشیر خار شگاف کے جوہر دکھائے۔ 6 ہجری میں انہیں بیعت رضوان کرنے والے ان 1400 صحابہ میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا جنہیں بارگاہ الہی سے اصحاب الشجرہ کا لقب مرحمت ہوا اور کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی گئی۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریرائے خلافت ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بلا تعامل ان کی بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر حضرت سعد کے فضائل اور صلاحیتوں کے معترف اور مداح تھے۔ انہوں نے حضرت سعد کو بنو خوازن کا عامل مقرر کر دیا۔ 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے بھی حضرت سعد کو اس منصب پر برقرار رکھا۔
لیکن قدرت انہیں کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کر چکی تھی۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں ایران کی زبردست مجوسی سلطنت سے مسلمانوں کی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی فوج کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں، لیکن صحابہ نے روکا اور کہا کہ آپ کا مدینہ میں رہنا ہی مناسب ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس عظیم مہم کی قیادت کس کے سپرد کی جائے، تاہم تمام اکابر صحابہ اس مسئلہ پر آپس میں سرگرم صلاح مشورہ ہو گئے۔ یکایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بول اٹھے، میں نے پا لیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا، سعد بن ابی وقاص۔ سب نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت خط لکھ کر حضرت سعد کو نجد سے بلا بھیجا۔ چند دن بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر نے ایران جانے والی فوجوں کی قیادت ان کے سپرد کی اور علم امارت ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نصیحت کی کہ اے سعد، ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انہیں اور بھی بیش بہا ہدایتوں سے حضرت سعد کو نوازا جو آگے چل کر قدم قدم پر ان کے کام آئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سرفروشوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور 18 منزلیں طے کر کے صلبہ کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ یہاں پر حضرت عمر کے بھیجے ہوئے مزید فوجی دستے بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اس کے بعد کچھ آگے جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایک نہایت سرسبز اور شاداب جگہ تھی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو اسی جگہ خیمہ زن ہونے کا حکم بھیجا تھا اور یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ چند صائب الرائے اور وجیح آدمیوں کو سفیر بنا کر شاہ ایران کے پاس بھیجیں جو اس کو جزیہ یا اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ ایران کے شہنشاہ رستم نے ہر قسم کے مذاکرات کو ختم کر دیا اور بالآخر سفارت کو اس نے یہ اعلان کر کے رخصت کر دیا کہ کل ہم مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے۔ دوسرے دن رستم بڑے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے فرات سے پار اترا اور مسلمانوں کے سامنے صف آرائی کی۔ اس وقت 2 لاکھ جنگجو اس کے جھنڈے تلے جمع تھے۔ دوسری طرف اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ صفوں سے نکلے پڑتے تھے۔ بدقسمتی سے اس نازک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرض کی وجہ سے لڑائی میں بذات خود شریک ہونے سے معذور ہو گئے۔ یہ مرض کیا تھا؟ بعض نے لکھا ہے کہ وہ عرق النساء میں مبتلا تھے اور بعض کا بیان ہے کہ ان کی رانوں میں ڈمبل کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے، اس لیے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے اور پیدل چلنا پھرنا بھی دشوار تھا۔ اس معذوری کے باوجود انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنی فوج کو خود لڑائیں گے۔ میدان جنگ کے قریب ہی زمانہ قدیم کا ایک محل تھا۔ وہ اس کی دوسری منزل میں تکیہ کے سہارے اس طرح سے بیٹھ گئے کہ سارا میدان جنگ نظروں کے سامنے تھا۔ اب انہوں نے فوج کے ایک افسر خالد بن عرفہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، خالد، تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ بامشکل حرکت کر سکتا ہوں۔ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور لڑائی کو ٹالنا ممکن نہیں۔ میدان جنگ میں تم میری نیابت کرو گے۔ وقفہ کے بعد میں کاغذ کے پرزوں پر ہدایات لکھ کر تمہاری طرف بھیجتا رہوں گا، انہی کے مطابق فوج کو لڑانا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوج کے علم برداروں کو پیغام بھیجا کہ میں اس بیماری کی وجہ سے لڑائی میں عملی حصہ نہیں لے سکتا۔ خالد بن عرفہ کو میں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اس کے حکم کو میرا حکم سمجھو اور اس کی اطاعت کرو۔ حضرت سعد کا حکم مجاہدین کو سنایا گیا تو سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ جنگ کے پہلے دن گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا واسطہ وحشی ہاتھیوں سے پڑا تھا اور اس جنگ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ مشہور مرثیہ گو صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 4 فرزندوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے قادسیہ آئی تھیں۔ جس وقت لڑائی کا میدان پورا گرم تھا، انہوں نے بیٹوں کو حکم دیا، میرے بچوں جاؤ اور آخری دم تک راہ حق میں لڑو۔ ماں کا حکم سنتے ہی چاروں بھائی گھوڑوں کی باگیں اٹھائے رجز پڑتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔
حضرت خنسا نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے میرے فرزندوں نے میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیری اور اللہ نے ان کی شہادت کا شرف مجھے بخشا۔ اس ذات رحیم سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کے سائے میں میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی جگہ دے گا۔ لڑائی کے پہلے دن کو یوم الارماس کہلایا اور اس میں 500 اور 600 کے درمیان مسلمان شہید ہوئے اور ہزارہ ایرانی ہلاک ہوئے۔ جنگ کے دوسرے دن بھی رستم کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں، لیکن مسلمانوں نے ڈٹ کر ہمت اور بہادری کے ساتھ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے عظیم احکامات کے سائے میں جنگ لڑی، اور یہ جنگ کا دوسرا دن یوم الاغواث کہلایا۔ اس دن 10,000 ایرانی مقتول ہوئے اور 2,000 مسلمانوں نے جام شہادت پیا۔ تیسرے دن صبح دونوں فوجیں پھر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئیں۔ حضرت سعد نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج لڑائی کا فیصلہ کر کے رہیں گے، چنانچہ ان کی ہدایات کے مطابق مسلمان بڑھ چڑھ کر ایرانیوں پر نہایت تند و تیز حملے کر رہے تھے، لیکن یوم الارماس کی طرح آج بھی ایرانیوں کے ہاتھیوں نے بڑی تباہی مچائی اور مسلمانوں کو فیصلہ کن ضرب لگانے سے باز رکھا۔ 2 کوہ پیکر ہاتھی، ایک سفید اور ایک چتکبرا، سب ہاتھیوں کے سردار تھے اور بڑی آفت ڈھا رہے تھے۔ حضرت سعد نے بنو تمیم کو پیغام بھیجا کہ تم سفید ہاتھی کو نرگے میں لے کر اس کی آنکھیں اور سونڈ بیکار کر دو۔ ایسا ہی پیغام انہوں نے چتکبرے ہاتھی کے بارے میں بنو اسد کے جانبازوں ہمال اور ربیل کو بھیجا۔ تمیمی سرفروش حضرت سعد کا پیغام ملنے پر سفید ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ یہ ہاتھی سدھایا ہوا تھا، جو مجاہد اس کی طرف بڑھتا اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ کر یا پاؤں کے نیچے مسل کر شہید کر دیتا۔ اس طرح کئی مجاہدوں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت پیا۔ آخر کینکا اور عاصم اس ہاتھی کی طرف بڑھے اور نہایت پھرتی سے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی اور آنکھیں بیکار کر دیں۔ دوسری طرف چتکبرے ہاتھی کا بھی ہمال اور ربیل کے ہاتھوں یہی حشر ہوا۔ دونوں ہاتھی درد کی شدت سے چنگھاڑے مارتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگے تو دوسرے ہاتھی بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کی مصیبت سے مسلمانوں کو نجات دے دی۔ اب شام ہو چکی تھی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کا فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ازسر نو مرتب کیا اور پھر اسے ایرانیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جوش شجاعت سے سرشار مجاہدین نے ایرانیوں پر ایسا جان توڑ حملہ کیا کہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حضرت کینکا، حضرت عاصم، عمرو بن ماد اور قیس بن اشش اور ان کے جانباز ساتھیوں نے ایرانیوں کے قلب لشکر کو الٹ دیا اور رستم کے تخت تک پہنچ گئے۔ رستم کی زرہ پوش حفاظتی دستے نے شدید مزاحمت کی، لیکن مسلمان سرفروشوں نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ رستم شدید زخمی ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ہلال بن علقمہ نامی ایک مجاہد نے اس کی ٹانگ پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا اور اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر وہ رستم کے تخت پر چڑھ گئے اور زور سے پکارے، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی ایرانیوں کے ہوش و حواس بالکل جاتے رہے اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ جس رات کو یہ خونی مارکا سر ہوا اسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی جنگ کا تیسرا دن یوم الاماس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس لڑائی میں 30,000 ایرانی ہلاک ہوئے اور انہیں ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ تخت کسریٰ کی بنیادیں ہل گئیں۔ ایرانیوں کا قومی پرچم درفش قادیانی بھی اسی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور مال غنیمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ مسلمان شہداء کی مجموعی تعداد 8,000 کے لگ بھگ تھی۔ قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سعد نے بابل تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور باقی سب مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور حضرت سعد کو مفتوحہ علاقوں کا والی بنا کر ان کے نظم و نسق کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق جہاد اور شجاعت کی بنا پر لوگ ان کو فارس الاسلام یعنی شہ سوار اسلام کہہ کر پکارتے تھے۔
شیخ سوار اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص بلا شبہ تاریخ اسلام کی ایک جامع کمالات و صفات شخصیت ہیں۔ ان کی سیرت اپنے اندر بے شمار پہلو اتباع رکھتی ہے۔ اسلامی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس کے متعلق ان کا کردار اور طرز عمل کوئی اعلیٰ و عرفہ نمونہ پیش نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبت رسول، صبر و استقلال اور شجاعت جیسے اوصاف کے علاوہ تدبیر و سیاست، انتظام سلطنت اور قیادت جہاد جیسی صلاحیتوں سے بھی بہرہ ور کیا تھا۔ اسلام کو جہاں اور جس طرح کی ضرورت ہوئی، انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کا نذرانہ فوراً پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔